सो आज हम खुदा के कलाम में से मिलकर सीखेंगे ऐसा घराना जिसे खुदा ने बरकत दी है। क्या मजमून है? ऐसा घराना या ऐसा खानदान जिसे खुदा ने बरकत दी है। अगर इंग्लिश में मैं कहूं तो ये कुछ यूं होगा, a home blessed by God। ऐसा खानदान या ऐसा घराना जिसे खुदा ने बरकत दी है। बहुत सारे मसीही ये गुमान करते हैं कि चर्च या कलीसिया या चर्च जो है, चर्च बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूं, वो पाक जगह है। चर्च के अंदर झूठ नहीं बोला जाता। बहुत दफा लोग खुदा के घर में जब आए होते हैं तो बातों बातों में ये कहते हैं कि हम खुदा के घर में बैठे हैं, हम जो कुछ कह रहे हैं वो झूठ नहीं है, क्योंकि ये किसका घर है? ये खुदा का घर है। यहाँ पर झूठ नहीं बोला जाता, क्योंकि यहाँ क्या है? खुदा का घर। तो इस जगह पे कौन मौजूद है? खुदा। अगर हम झूठ बोलेंगे तो कौन सुन लेगा? खुदा। कौन हमें पकड़ लेगा? खुदा। अगर हम यहाँ पर चोरी करेंगे तो किसका घर है? खुदा का। अगर हम यहाँ पर कोई और बात करेंगे तो कौन हमें देख रहा होगा? खुदा। सो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह ऑनर हम खुदा के घर की करते हैं, जिस तरह हम खुदा के घर को पाक समझते हैं, जिस तरह हम खुदा के घर की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, हम खुदा के घर की ताज़ीम करते हैं, आए आज से हम अपने घरों को भी खुदा के घर का दर्जा दें। अगर इस जगह पर हम कोई बुरा काम नहीं कर सकते तो हम अपने घरों के अंदर भी झूठ ना बोलें, झगड़े ना करें, लड़ाई ना करें, ऐसे काम ना करें जो खुदा को पसंद नहीं। Are you understand? क्या कहा मैंने? अपने घरों को भी खुदा के घर का दर्जा। कैसी बात है? लोग कहते हैं हम चर्च में बैठे हैं तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आप घर में बैठे हैं तो फिर क्या कहेंगे? देखे मैं तो अपने घर में बैठा हूं, मैं झूठ भी बोल सकता हूं, मैं सच भी बोल सकता हूं, मैं झूठ भी बोल सकता हूं। ये जगह पाक है, ये जगह पाक है। आप क्यों नंगे पांव अंदर आते हैं? ये ताज़ीम के लायक है, ये पाक जगह है, क्योंकि यहाँ पर खुदा की हजूरी मौजूद है। हालेलुया। और कितना अच्छा हो कि हमारे घरों में भी खुदा की हजूरी मौजूद है। सो आज हम ये सीखेंगे ऐसा घराना जिसे खुदा ने बरकत दी है। हम जब खुदा के घर में आते हैं, हम कहते हैं हम इसलिए यहां पर आए हैं। दुआ है, कोई मुनाजात है, शिफा है, रोजा है, तो सब कुछ हमने
خدا کے گھر کے ساتھ ریلیٹ کر دیا. ہم گھر سے یہ سوچ کے آتے ہیں آج میں چرچ جاؤں گا تو میں چرچ میں جا کر یہ دعا کروں گا. یس، کیوں ہم یہاں پر آ کر دعا کرتے ہیں؟ کیونکہ یہاں خدا موجود ہے. ہم ورشپ کیوں یہاں پر آ کے کرتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر خدا موجود ہے. ہم کیوں ویل ڈریس ہو کر چرچ میں عبادت میں آتے ہیں؟ کیونکہ یہاں خدا موجود ہے. اور آج میں یہی کہنا چاہتا ہوں کلیسیا کہ ہم اپنے گھروں کے اندر بھی یہی سوچیں کہ یہاں خدا موجود ہے. اور جب خدا خاندانوں میں موجود ہے تو پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. بائبل کیا کہتی ہے؟ جہاں میرے نام سے، کس کے نام سے؟ کس کے نام سے؟ یسوع کے نام سے جہاں 2 یا 3، کتنے؟ 30 40 50 100، 2 یا 3 کہا جاتا ہے کہ 2 جو ہیں یہ میاں بیوی ہیں، اور 3 جو ہے، اور تسی دسو 3 کون ہے؟ 3 جو ہے وہ آپ کے بچے. 2 یا 3 میاں بیوی اور بچے جہاں پر جمع ہو، یہ بھی کہا جاتا ہے. اور پھر خداوند نے یہ بھی کہا، اور پھر یہ بھی کوئی قید نہیں ہے کہ اگر کوئی اکیلا تو وہ کہے کہ میں دعا نہیں کر سکتا، تو وہ اکیلا بھی اگر دعا کرے تو خدا اس کی بھی سنتا ہے. جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے، اس لیے آپ کا گھر بھی ایک پاک جگہ ہونی چاہیے. خدا نے جب معاشرے کا، اس دنیا کا آغاز کیا تو کس سے کیا؟ کس سے کیا؟ آدم اور میاں اور بیوی سے. کس سے کیا؟ معاشرے کا آغاز خاندان سے. خدا نے دنیا کا آغاز ایک خاندان سے کیا. خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے. اور پھر خدا نے باغ عدن میں کیا کرتا تھا؟ خدا انہیں ملنے کے لیے آتا تھا. کن کو ملنے کے لیے آتا تھا؟ ایک خاندان کو. خدا اس خاندان کو ملنے آتا، اس سے ملاقات کرتا، اس سے باتیں کرتا. خدا نے یہ نہیں کہا کہ جب آپ بہت زیادہ ہو جائیں گے تو پھر میں آؤں گا. خدا ان سے باتیں کرنے، جب وہ 2 ہی تھے تو خدا ان سے باتیں کرنے، ان کے جہاں پر وہ رہتے تھے خدا وہاں بھی آ جاتا تھا. اور خدا چاہتا ہے کہ آج خاندان اس تناظر میں اکٹھے ہوں، خاندانوں کے اندر، گھروں کے اندر آج لوگ اس طرح سے جمع ہوں، اکٹھے ہوں کہ خدا ان سے ملاقات کرنے ان کے گھر میں آئے. جیسے ہم ملاقات خدا سے کرنے چرچ میں آتے ہیں. کتنے خدا سے ملاقات کرنے آتے ہیں؟ یس، ہم تو اس لیے چرچ آتے ہیں کہ ہم خدا کو ملیں گے، ہم خدا سے باتیں کرنے آتے ہیں. کس کے گیت گانے آتے ہیں؟ کس کو سجدہ کرنے آتے ہیں؟ کس کی تعظیم کرنے آتے ہیں؟ یسوع مسیح کی جو بادشاہوں کا بادشاہ جو یہاں پر اترا
ہم تو اس کی تعظیم کرنے آئے ہیں، اس کو جلال دینے آئے ہیں۔ سو خدا یہ چاہتا ہے جب ہم ابتدائی دور میں جاتے ہیں، خدا نے موسیٰ سے جب کہا کہ تو میرے لیے کیا کر، ایک خیمہ بنا اور اس کے اندر عہد کا صندوق رکھنا، اور عہد کے صندوق کے اوپر میری حضوری ٹھہرے گی، میں وہاں سے تم سے بات کیا کروں گا۔ تو خدا نے جب یہ خیمہ بنانے کے لیے کہا تو بائبل میں جب ہم پڑھتے ہیں یہ خیمہ باقی سارے خیموں کے جب بیابان کے اندر تھے، باقی سارے ٹینٹ تمبو کلونی سی ہے، قوم بنی اسرائیل کسی وقت ہے بھی تمبو کلونی سی ٹینٹ لگاتے تھے بیابان کے اندر، اور سینٹر میں ان کا جو خیمہ تھا خاص خدا کا خیمہ اجتماع، اس کا نام کیا رکھا گیا؟ خیمہ اجتماع، جہاں پر سارے ہوں، اجتماع ہو، اکٹھے ہوں، اور خدا نے کہا کہ میرا گھر، میرا خیمہ بھی ان کے درمیان میں ہو۔ کیوں درمیان میں ہو؟ کیوں درمیان میں؟ ہمارے گھروں میں ایک حصہ ایسا بنایا جاتا ہے، جب میپ ڈیزائننگ ہوتی ہے بلڈنگ کی، ایک حصہ ایسا بنتا ہے جو سارے اینگل سے نظر آتا ہے۔ اسی طرح خدا نے اپنا خیمہ بھی آدمیوں کے درمیان لگایا، جہاں سے سب کی نظر خیمے کی طرف تھی۔ وہ سوتے تھے تو خیمے کی طرف منہ کر کے، وہ اٹھتے تھے تو خیمے کی طرف منہ کر کے، وہ ان کا چہرہ، ان کا سارا کچھ اس خیمے کی طرف تھا۔ کیوں خیمے کی طرف تھا؟ کیونکہ وہاں پر خدا، وہاں پر خدا۔ میں آگے چل کے بتاؤں گا وہ خاص حصہ جو ہمارے گھروں میں بنایا جاتا ہے، اور ہمارے فرنیچر، ہمارے رخ اس طرف ہوتے ہیں۔ میں آگے چل کے بھی آپ کو بتاؤں گا۔ سو خدا نے عہد کے صندوق سے ان سے باتیں کی۔ استثنا کی کتاب اس کا 6واں باب اور 7ویں آیت ہے، 9ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ اور تو ان کو 6 آیت میں لکھا ہے، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر کیا ہو، کہاں پر نقش ہو؟ جو حکم خدا دیتا ہے کہاں پر نقش ہو؟ دل پر، دل پر نقش ہو۔ خدا کا کلام کہاں پر نقش ہونا چاہیے؟ کہاں پر؟ اور بہت کچھ دل تے نقش ہویا ہے، پتہ نہیں کی دل تے ہویا ہے، کہ خدا دا کلام کہاں پر نقش ہو؟ دل پر۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دل کو بتائیں کہ خدا کا کلام دل پر نقش ہو۔ دل پر کیا لکھا ہے؟ اور تو ان کو، یعنی ان باتوں کو، ان حکموں کو، اس کلام کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا۔ اولاد کو کلام کہاں پر؟ ان کے ذہن نشین، ان کے ذہنوں میں بٹھاؤ۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ گھر بیٹھے اور رات چھپتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا،
اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہو. دیکھیں لوگوں نے تعویذ باندھے ہوتے ہیں، قوم بنی اسرائیل سے یہ کاپی کیا گیا ہے. وہ آیتیں شریعت کی باندھ کے اپنے ماتھے پر باندھتے تھے، اپنے بازوؤں میں باندھتے تھے، اپنے گلے میں ڈالتے تھے، اپنے دل کے ساتھ خدا کا کلام لگاتے تھے. پھر اپنے چوغے میں وہ گون پہنتے تھے، چوغے پہنتے تھے، اور اس چوغے کے اندر وہ آیتیں لکھ کر انہوں نے سلائی کی ہوتی تھی کپڑوں کے اندر. یہ کیا تھا کہ ہم خدا کے کلام کو بھولنا نہیں چاہتے. جب وہ کوئی گناہ کرنے لگتا تو اس کو یاد آتا کہ میرے جو سینے پر آیت لکھی ہے کہ گناہ نہ کرنا، چوری نہ کرنا، انہیں خدا کا خوف ہوتا، قتل نہ کرنا. انہیں یاد آتا کہ وہ 10 حکم تو میرے سینے پر بندھے ہوئے ہیں، میرے بازو پر ہے، میرے ماتھے پر ہے. لوگ کلام، اور اصل میں یہ ساری چیزیں کس لیے تھیں؟ خدا گھرانوں کو، خدا خاندانوں کو برکت دینا چاہتا ہے. اب مجھے بتائیں، جو شخص خدا کا حکم مانے گا اس کو برکت ملے گی کہ نہیں؟ جو خاندان خدا کا حکم مانے گا، ہم زور نہیں بول کے دسنا جو اس کو برکت ملے گی کہ نہیں؟ جو بندہ خدا کے حکموں کو مانتا ہے اس کو کیا ملے گا؟ برکت. بائبل میں کبھی کوئی ایسا بندہ آپ کو ملے جس نے خدا کے حکم مانے ہوں اور اس کو برکت ملی ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ ابراہیم، موسیٰ، داؤد، نوح نبی، یس. اور ایتھے کوئی ایسا بیٹھے جنہیں خدا دا حکم منے ہوئے تو انہیں برکت ملی ہو؟ ہے یہاں پہ کوئی؟ یس یس. چکو چکو ہاتھ. برکتاں نہیں دتیاں خدا نے تانوں؟ برکتاں لے کے تے مکر جاندے ہو، دسدے ہی نہیں پھر کہ سانوں بھی برکت ملی. جے برکت ملی ہے تے حرکت بھی کرو، ہاتھ ہلاؤ، ہاتھاں حرکت چ لیاؤ، ہاتھ اٹھا کے خدا کو بتائیں خدا تو نے ہمیں برکت دی ہے. اٹھائیں پورے پورے ہاتھ، بولے زور سے، خدا تو نے ہمیں برکت دی ہے، تو نے ہمیں برکت دی ہے، تو نے ہمارے خاندان کو برکت دی ہے. ہیلیلویا. سو خدا خاندانوں سے کلام کرتا ہے. آپ کا خاندان وہ بنیادی جگہ ہے جہاں آپ نے اپنے بچوں کی یا اپنے خاندان کی تربیت کرنی ہے اور ان کو مضبوط کرنا ہے. ہم بعض دفعہ وہ کام جو ہم نے گھر میں کرنا ہے وہ ہم چرچ میں آ کے کرتے ہیں. ہم ورشپ گھر میں نہیں کرتے، ہم دعا گھر میں نہیں کرتے. ہم کہاں پہ آ کے کرتے ہیں؟ چرچ میں. یہ جگہ بھی ٹھیک ہے، یہاں کرنا بھی خدا کا حکم ہے، لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے خاندانوں میں بھی خدا کی بخشش کریں. ہیلیلویا. اور ہم نے آج سے اپنے گھر کو خدا کے گھر کا درجہ دینا ہے. خدا کے گھر میں کوئی گالی نکالتا ہے؟ نکالتا ہے کہ نہیں؟ خدا کے گھر میں نہیں ہم گالی نکالتے، تو اپنے گھر میں اپنے گھر میں
آپ ایک تصویر دیں. خدا کے گھر میں ہم سنجیدہ ہیں کہ نہیں؟ اور گھر میں ہم ہم نے اپنے گھر کو خدا کے گھر کا درجہ دینا ہے. ہم نے اپنے ارد گرد خدا کی حضوری کو فیل کرنا. ہم گھر میں ہیں یا چرچ میں ہیں. کئی باپ ایسے ہیں وہ تو بچوں کو کہتے ہیں جا ذرا ماں نو دو گالا کٹ کے آ. بچہ کٹ کے آتا. سو افسوس کہ ہم بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں. گلوری ٹو جیسس. سو ہم نے جو آج یہ کام کرنا ہے اپنے گھر کو خدا کے گھر کا درجہ دینا ہے. اور یہ ذمہ داری آج ہم نے لینی ہے. کیا ذمہ داری آج لینی ہے؟ اپنے گھر کو کس کا گھر بنانا ہے؟ کس کا گھر بنانا ہے؟ خدا کا گھر. یس, اپنے گھر کو ہم نے خدا کا گھر بنانا. وہ ایک بادشاہ گھر گئے تو ایسی شیئرنگ کر رہے تھے, محبت یہ ہے, محبت وہ ہے. تو بچوں نے جب وہ گھر پہنچے تو ان کا بیگ, چار پائی سب کچھ ریڈی رکھا ہوا تھا. تو وہ کہنے لگے پار صاحب, ان کی وائف کہتی پار صاحب اپنا سامان چکو تو چرچ ہی چلے جاؤ. انہوں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہنے لگے جب آپ چرچ میں ہوتے ہیں آپ بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ گھر میں آتے ہیں تو پھر آپ کا جان نہیں پڑتا ہے. سو اپنے گھر کو, سو بہت سے لوگ دیکھیں, میں نے خادم کی بات بتائی کتنا مزہ آیا ہے نا. سو بہت سے لوگ جب چرچ میں آتے ہیں ان سے زیادہ روحانی بندہ نظر ہی نہیں آتا. لیکن جب وہ گھر میں جاتے ہیں پھر چائنیز, جاپنیز, یونانی, عبرانی, اردو, پنجابی, پتہ نہیں کیڑے کیڑیاں زباناں دے لطیفے پائیو ہوری کار شیر کرنے ہوتے. جب ہم چرچ میں آتے ہیں پریز دی لارڈ, ہاللویا. سو ہم نے اپنے گھر کو خدا کے گھر کا کیا کرنا ہے؟ درجہ دینا ہے. خدا یہاں موجود ہے تو خدا ہمارے خاندانوں میں بھی موجود ہے. خدا وہاں پر بھی موجود ہے. اگر ہم اس گھر کی عزت کرتے ہیں تو ہم نے اپنے گھر کی بھی عزت کرنی ہے. اگر ہم یہاں پر خدا کی تعظیم کرتے ہیں تو ہم نے اپنے گھر میں بھی خدا کی تعظیم کرنی ہے. اگر ہم یہاں پر خدا کو آنر کرتے ہیں تو ہم نے اپنے گھر میں بھی خدا کو آنر کرنا ہے. ہاللویا. سو پہلی بات, اپنے گھر کو خدا کا گھر قرار دے. آمین. اپنے گھر کو خدا کا گھر قرار دے. تو بھائی عرفان بھی یہاں موجود ہے, انہوں کہہ رہے ہیں ہم نے تو پہلے ہی قرار دیا ہوگا, اسی تو پہلے ہی خدا کا گھر بنایا ہے. سو اپنے گھر کو خدا کا گھر پکاریں. اپنے گھر کو کس کا گھر پکاریں؟ خدا کا گھر. آج جب گھر میں داخل ہو تو کہیں خداوند یہ میرا گھر نہیں ہے, یہ تیرا گھر ہے. خداوند تو یہاں پہ اب رہے گا. خداوند اب تیرا کلام یہاں پر ہوگا, تیری حضوری یہاں پر ہوگی. یہ گھر تیرا ہے, یہ گھر تیرا ہے, تو یہاں پر موجود ہے. کیا بلند آواز سے کہہ سکتے ہیں خداوند میرا گھر تیرا گھر ہے. اپنے گھر کو ہم نے خدا کے گھر کا درجہ دینا ہے. یشوع کی کتاب 24 باب کی 15 آیت کے اندر
ساری قوم کے سامنے بزرگ یشوع کھڑے ہو کر کہنے لگے، اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات۔ ساری قوم کھڑی تھی، اسرائیل کے سارے قبیلے تھے، اور بزرگ یشوع قوم سے تقریر کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں خدا کی حضوری بھلی معلوم ہوتی ہے تو آؤ خدا کی پرستش کریں، اور اگر تمہیں خدا کی حضوری یا اس کے کام بھلے معلوم نہیں ہوتے تو جاؤ جن معبودوں کے پیچھے جانا چاہتے ان کو چن لو جا کے، لیکن اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خدا کی پرستش کریں گے۔ انہوں نے کیا کہا؟ دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی۔ انہوں نے اسی اور کسی خدا دے پیچھے نہیں لگنا، میں اور میرا خاندان ہم اپنے خدا کی ورشپ کریں گے۔ ہاللیلویا۔ اب بہت دفعہ ہم شرماتے ہیں، لیکن آج ڈکلیئر کریں، آج اعلان کریں، ہمارا گھر خدا کا گھر ہے، ابلیس کا گھر نہیں ہے۔ ہمارا گھر جنگ کا اڈا نہیں ہے، جنگ کا میدان نہیں ہے۔ ہمارا گھر لڑائیوں کی جگہ نہیں ہے، ہمارا گھر ابلیس کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہمارا گھر خدا کا گھر ہے، اور اس گھر میں اب خدا رہے گا۔ ہاللیلویا۔ آج اعلان کریں، ڈکلیئر کریں، ابلیس نے ہمیں جال میں پھنسا رکھا، ان معبودوں کا انکار کریں، یہ خدا تیرا گھر ہے۔ اور جب خدا گھر میں ہوتا ہے پھر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ کون گھر میں ہو تو لڑائی ہوتی ہے؟ ہم سمجھے ہو کہ گھراں چ کون ہے تے کی مسئلے ہوں گے؟ گھر میں یسوع ہو، کس کے گھر میں یسوع آیا؟ زکئی کے گھر میں یسوع آیا، پترس کی ساس کے گھر بھی یسوع آیا، آیا کہ نہیں آیا؟ مریم اور مارتھا کے گھر میں بھی یسوع آیا۔ جب مارتھا باجی روٹیاں پکاتی تھی اور مریم باجی یسوع کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھتی تھی۔ جب زکئی کے گھر میں یسوع آیا تو پھر کیا ہوا؟ کیوں جی کی ہو گیا؟ زکئی نے کہنے لگا، یسوع نے جب اس کی حالت دیکھی نا، کہندا جی جو جدا لیا میں واپس دین دی تیار ہوں، اے حرام دی کمائی میرے گھر نہیں ٹک سکتی، کیونکہ اب خدا میرے گھر میں آیا۔ پھر حرام دی کمائی انہیں کڈی، مسئول لیندا سی 2 نمبریاں 3 نمبریاں 5 7 8 9 10 نمبریاں کر کے کمائیاں کٹھیاں کیتیاں، انہیں چکیا وہ کڈے پیسے، بھائی 2 گنا ود لو، غریبوں کو دو۔ اب جو آیا ہے وہ اس دولت سے بھی بڑا ہے، وہ اس پیسے سے بھی بڑا ہے۔ جب یہ آ گیا ہے تو سارے خزانے بھی اس گھر میں آ جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ یسوع آج ہم نے یسوع کو اپنے گھر میں لانا ہے۔ میں نے ایک گھر میں اکثر گھروں کے اندر خدا کے تعلق سے لکھا ہوتا ہے۔ ایک جگہ پر میں نے یہ پڑھا، 3 سطریں 3 لائنیں، Christ is the head of this house۔ کیا کہا میں نے؟ Christ is the head of this house، کہ مسیح اس گھر کا
सरबराह, उन्होंने अपने घर के बाहर लिखा हुआ था मसीह इस घर का सरबराह। दूसरी लाइन ये थी द अनसीन गेस्ट एट एवरी मील, द अनसीन गेस्ट एट एवरी मील। इस घर में खाए जाने वाले तमाम खानों में वो अनदेखा मेहमान है। दूसरी बात क्या, हमारे घर में जितने खाने पकते हैं यीशु मसीह अनदेखा मेहमान है, वो भी इन खानों में शामिल होता है। तीसरी बात थी द साइलेंट लिसनर टू एवरी conversation, the silent listener to every conversation। घर में होने वाली हर गुफ्तगू का वो खामोश सुनने वाला है। नंबर 1 यीशु मसीह घर का सरबराह। नंबर 2 हमारे घर में जो कुछ पकता है, जो ज़ियाफत है, यीशु मसीह उसमें हमारे साथ शामिल है। नंबर 3 घर में होने वाली हर तरह की गुफ्तगू यीशु मसीह खामोशी से सुनता है। आज जरूरत है कि हम इन 3 बातों को अहमियत दें। अपने खुदा को अपने घर में उतारिए, उसको अपने घर में बुला लीजिए, ताकि वो नंबर 1 आपके घर का क्या बन जाए, सरबराह। कई घरों में सरबराह, डॉक्टर प्रवेश कामरान अक्सर कहते हैं सरबराह, क्यों जी, क्या होता है सरबराह। वो सरबराह नहीं, वो सरफिरा होता है। बाजी कहनी होंगी छड्डो ਇਹਦਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਸਰਫਿਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸੇਧੀ ਫਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सो यीशु मसीह हमारे घर का सरबराह हो, हमारे साथ खाने में शरीक हो और हमारी हर एक बात को यीशु सुने। अब आप अंदाजा करें, मुझे बताएं, अगर आपके माइंड में हर वक्त ये बात हो कि खुदा इस सोफे पे बैठा हो, आप उस कोने में कोई बात करेंगे तो कौन सुन ले, कौन सुनेगा? जो यहाँ पे बैठा है खुदा। आप कोई काम करेंगे तो कौन देख लेगा? तो मैंने पहले बताया कि खुदा के घर में हम संजीदा हैं, झूठ नहीं बोलते, एक दूसरे से झगड़ा यहाँ पर नहीं करते, क्योंकि ये क्या है, खुदा का घर, हम इसकी ऑनर करते हैं। इसी तरह हमने अपने घर में भी खुदा की ऑनर करनी है। हमारी घर में गुफ्तगू पुरफज़ल और नमकीन, जिससे लोगों को बरकत मिले, हमें एक दूसरे से ब्लेसिंग है। और समटाइम बहुत दफा मैंने ये सुना है, मैं उन्होंने क्यों घट बुलाना, वो जो बोलता है ना बेटा बस समझ गए। सो हमारा लहजा, हमारा मिजाज, वैसा ही मिजाज रखो। हमारा घर ऐसा घर हो जहां पर खुदा की बरकत हो, खुदा की हुजूरी हो, मेल मिलाप हो, सुलह हो, यकानत हो। वहां पर हम एक दूसरे की बर्दाश्त भी करें, वहां पर हम एक दूसरे के साथ भी चलें, वहां पर हम एक दूसरे के लिए बरकत का बायस भी बनें। नंबर
نمبر دو، دوسری بات، خدا کی نمبر ون میں نے کیا بتایا کہ یسوع مسیح کو اپنے گھر کا سربراہ بنایا۔ نمبر دو، خدا کی حضوری کو دعوت دیں۔ یس، کس کو دعوت دیں؟ خدا کی حضوری کو۔ خداوند تیری حضوری میرے گھر پر، میرے خاندان پہ ہو، میرے بچوں پہ ہو، میری بیوی پہ ہو، اس کی حضوری ہو۔ اس کی حضوری ہو۔ خدا کی حضوری ہمیں برکتیں بخشتی ہے۔ آمین۔ ایک بہت بڑے بادشاہ نے جس کا نام ہے کنگ ڈیوڈ، داؤد بادشاہ، جب وہ بادشاہ بن گیا تھا نا تو ایک دفعہ کہنے لگا اپنے وزیروں سے، اس کے زبور میں بھی یہ لکھا ہے، کہنے لگا میں کیا اس شاہی دربان میں بیٹھنے سے، بادشاہ کی کرسی پر بیٹھنے سے زیادہ بہتر کیا سمجھتا ہوں کہ میں خدا کے گھر کا دربان بن جاؤں، چوکیدار۔ میں ادھر کھڑا ہوں، لوگ آ رہے ہوں اور لوگ مجھے دیکھیں کہ یہ داؤد جو ہے یہ کیا ہے، جیسے نیچے سیکیورٹی والے بیٹھے، ہم تو انہیں سیکیورٹی کہتے ہیں، تو داؤد یہ والی سیٹ تلاش کرتا تھا کہ مجھے یہ دے دے، کیونکہ میں خدا کے گھر کے نزدیک ہوں گا۔ کیوں نزدیک ہوں گا؟ وہاں پر خدا کی حضوری ہے، وہاں پر خدا موجود ہے۔ مجھے ان چیزوں سے زیادہ بہتر ہے میرے لیے کہ میں خدا کے گھر کا دربان بن جاؤں، خدا کی حضوری۔ پھر دوسرے شموئیل کی کتاب کے اندر ایک واقعہ ہے، جب داؤد عہد کے صندوق کو فلسطینیوں سے لے کر آ رہا تھا تو رستے میں ایک واقعہ ہوا، اور وہ عہد کا صندوق داؤد اپنے ساتھ نہ لے کر جا سکا، اور وہاں پر قریب ہی ایک گھر تھا اور اس بندے کا نام تھا عبید ادوم۔ اس عہد کے صندوق کو انہوں نے اس کے گھر کے اندر رکھ دیا، اور وہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ عہد کا صندوق اس کے گھر پہ آیا، اور اس کا جو گھرانہ تھا وہ بڑا غریب گھرانہ تھا، وہ بڑا غریب شخص تھا، تو اس نے ایک کمرے میں اس عہد کے صندوق کو رکھ دیا، اور وہ خدا کی حضوری اس کے گھر کے اندر آئی۔ اور جب خدا کی حضوری اس کے گھر میں آئی، تھوڑے دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا یہ پہلے عام سا بندہ تھا، اب یہ پینٹ کوٹ پہن کے پھرتا ہے، اس کے پاس پیسہ آنے لگا ہے، اس کے پاس برکت آنے لگی ہے، کیونکہ خدا کی حضوری اس کے گھر کے اندر تھی۔ خدا نے اسے بلیس کیا، کیونکہ عہد کا صندوق اس کے گھر کے اندر تھا۔ اور کلام میں لکھا ہے 1 سال بعد داؤد کو جب یہ پتا چلا کہ خدا نے عبید ادوم کو بڑی برکت دی ہے، تو داؤد نے فوراً آ کر عہد کے صندوق کو اٹھایا، اس سے کہا خدا ہم سے ناراض تھا، خدا مان گیا ہے۔ اور پھر وہ عہد کا صندوق لے کر یروشلم میں داخل ہوا۔ جب وہ ناچ رہا تھا عہد کے صندوق کے آگے، کیوں ناچ رہا تھا؟ کیونکہ خدا کی حضوری، اس کا جلال یروشلم میں، اسرائیل میں پھر لوٹ آیا ہے۔ خدا تو عبید ادوم کے بارے میں کلام میں پڑھیں تو یہ جب عہد کا صندوق چلا گیا اس کے گھر سے، تو یہ داؤد بادشاہ کے پاس آیا، تو اس نے کہا کہ داؤد بادشاہ میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے عہد کے صندوق جہاں پر پڑا ہے خیمہ کے باہر
मुझे वहां पर चौकीदार रखा। यस, उबैद अदूम कह रहा है कि मुझे अहद के संदूक का भाई चौकीदार बना दिया। दाऊद ने कहा इसको चौकीदार बना दिया। फिर वहां से लिखा है कि उसे क्वायर में रखा गया, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में। सो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज खुदा ने जो अहद का संदूक हमें दिया है वो उसका कलाम है, उसके कलाम की कुदरत है। और जब ये कलाम हमारे खानदानों में होगा, उसकी बरकत हमारे खानदानों में आएगी और उसका कलाम हमारे हालात को बदल के रख देगा। उसकी हजूरी वहां पर है जहां पर खुदा का कलाम। अहद के संदूक के अंदर पता क्या था? ये कितना बड़ा था अहद का संदूक? 2.5 हाथ या 2.5 फुट ये लंबा था, 1.5 फुट ये चौड़ा था, 1.5 फुट ये ऊंचा था। इसके अंदर 2 पत्थर की लोहें, जब मूसा पहाड़ पर गया तो खुदा ने उसको लिख कर दी थी ना, पहली उसने तोड़ दी, फिर दूसरी बार लिख कर लाया। वो पत्थर की 2 लोहें, मन का भरा हुआ मर्तबान और हारून सरदार काहिन का आसा, उसकी लाठी आसा, इस अहद के संदूक में पड़ा था। सो वो लोहे क्या जाहिर करती है? खुदा के कलाम। अहद के संदूक पर क्यों खुदा की हजूरी होती थी? क्योंकि अहद के संदूक के अंदर खुदा का कलाम था। आज जिसके अंदर खुदा का कलाम है उसके ऊपर खुदा की हजूरी है। जिसके अंदर खुदा का कलाम है उसके ऊपर खुदा की हजूरी है। जिस खानदान के अंदर खुदा का कलाम है, सिर्फ लपेट लपूट के नहीं, ਇਹਨੂੰ ठंड लगती है, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ सजाना नहीं, डेकोरेशन पीस। जो मेरी रुखसती हुई सी ते अम्मी ने बड़े लाड नाल दित्ती सी ते बाइबल मैं कदी नहीं पढ़नी। अम्मी ने दित्ती सी, पुत्तर इहनूं पढ़ी जाके तेनू अकल आएगी। ना पढ़ी ते ना अकल आई ते फिर जो कुछ घर च होया वाह वाह ही होया। जब कलाम मौजूद है, हालेलुया। तो ये बाइबल किसका कलाम है? तो ये जिसके अंदर है उसके ऊपर खुदा की हजूरी है। अहद के संदूक के अंदर ये कलाम था और उसके ऊपर खुदा की हजूरी थी। जिस जिंदगी में ये कलाम है उसके ऊपर खुदा की हजूरी है। और जिस खानदान के अंदर ये कलाम है उस खानदान पर खुदा की हजूरी है। और आज खुदा की हजूरी को दावत दे कि वो हमारे खानदान में आए। हमारे खानदान में भी एक अहद का संदूक है। हमने एक रखा हुआ एक संदूक, मैं उसको अहद का नहीं कहूँगा, एक संदूक हमारे खानदान में है, हमारे कमरों में। मैं कह रहा था जो मैप बनाया जाता है उसमें एक जगह जो रखी जाती है ना, वहाँ पे सब इकट्ठे हों जी, उसको क्या हम कहते हैं? केड़ा लॉन्च है? एक कादे लिए बना दियो टीवी लॉन्च, ड्राइंग रूम कादे लिए परौने बैठनगे, किचन कादे लिए खाना पकावांगे, बेडरूम कादे लिए सोवांगे, ते केड़ा लॉन्च एक आधे नहीं बनाया। अब वो लगा होता है तो हमारे बेड का रुख किस तरफ है? हाँ जी, टीवी की तरफ। हमारे सोफे का रुख किसकी तरफ? मंजी का रुख, पीढ़ी का रुख, जिथे भी बहते हो पीढ़ी शीढ़ी उचटाई वो सारे रुख उधर ਨੂੰ आए होंगे। बाइबल में जहां पर अहद का संदूक रखा जाता था
اسرائیلیوں کا رخ اس کی طرف ہوتا تھا. یہ دانیل کی کتاب وہ کھڑکی کھول کے دعا کرتا تھا، اور خاص وہاں پہ لکھا ہے کھڑکی دی جو کھڑکی مشرق کی طرف کھلتی ہے. مشرق کی طرف کیا ہے؟ ہیکل مقدس. سلیمان نے کیا کہا تھا؟ جو اسے جب دعا کی ہیکل بنائی، اسے کہا خداوند جو کوئی تیرے گھر کی طرف منہ کر کے دعا کرے تو کیا کرنا؟ اس کی دعا سن لینا. اس لیے اسرائیلی یہودی جو ہیں وہ کس کی طرف رخ کر کے دعا کرتے ہیں؟ ہاں جی، ہیکل کی طرف. ہمارے گھروں کے اندر جو صندوق ہے ایڈے اوکھے ہو کے لینے ہوں. یہ جڑا گھر چلایا نا کی بلا ہے، ہوں تو نواں آ گیا جدید. پہلے ہوتا سی ٹی وی، پھر LCD، تے ہوں 10 کوئی منڈیا نہیں لوایا. لوایا کیوں باجیوں نہیں لگا کراچی؟ کس طرح سے مل جاتا ہے؟ اوکھے ہو کے لوگ لیندے نے وڈی 42 انچ دی 52 انچ دی، تے پھر سارا رخ سب کچھ ہمارا اس کی طرف. ہمارا وہ جچتا ہی نہیں. وہ تو ٹی وی کتنے نہ جے ایڈا بڑا گھر بنایا تو ٹی وی دی جگہ رکھی ہوئی. یہ نواں رشتہ دار آ گیا سارا. ہمارا رخ جب خدا کی حضوری ہوگی تو پھر ہمارا رخ کس کی طرف ہوگا؟ لشکروں کے خدا کی طرف. اور جب ہمارا رخ اس کی طرف ہو جائے گا اور اس کا رخ ہماری طرف ہو جائے گا تو پھر مجھے بتائیں، پھر آسمان کھلے گا کہ نہیں؟ پھر برکتیں آئیں گی کہ نہیں؟ اس لیے اپنے گھر کو خدا کے گھر کا درجہ دے. خدا کی حضوری موجود. یس، سو پرانے عہد نامہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایوب نبی تھا تو اس کا رخ اور دھیان کس طرف رہتا تھا؟ اس کے گھر کے اندر کیا تھا؟ ایک مذبح. اس کے بچے اکٹھے ہوتے تھے. وہ کہتا تھا انہوں نے کچھ شرارت کی ہوگی تو خدا میرے گھر میں موجود ہوتا ہے، خدا نے سن لیا ہوگا، میں جلدی سے قربانی چڑھا دیتا ہوں تاکہ ان پہ کوئی آفت مصیبت نہ آئے. تو کیا ہوا؟ ایک دن چیلنج ہو گیا. ایوب کے خاندان کو خدا نے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے بڑی برکت دی ہوئی تھی. اہل مشرق میں سب سے امیر ایوب، راست باز اور خدا سے ڈرنے والا. اور اس کے خاندان پر 2 شخصیات کی نگاہ ہے، ایک خدا کی نگاہ اور دوسری ابلیس کی نگاہ. تو ابلیس نے کیا کیا؟ خدا کے پاس گیا اور خدا کو کیا کہنے لگا؟ خدا نے پوچھا کہاں سے آتا ہے؟ کہتا جی زمین سے پھرتا ہوا. خدا نے کہا میرے بندے ایوب کو جانتا ہے؟ تو نے اس کا حال دیکھا ہے؟ کہا جی میں نے دیکھا ہے. خدا تو نے اتنی برکت اس کو دی ہے، تو نے اس کو مالا مال کر دیا ہوا ہے، ذرا اپنا ہاتھ تو پیچھے ہٹا، پھر دیکھ ایوب تیرے بارے کفر بکے گا، تیری تکفیر کرے گا، تیرا انکار کرے گا. خدا نے کہا ایوب برکتوں کی وجہ سے میرے ساتھ نہیں چلتا، اس کا دل میرے ساتھ ہے. جا کر آزما لے، بس اس کو ماری نہ. تو کیا؟ تو پھر آگے کیا ہے؟ پھر واپس آسمان پر آیا
تو کیا کہا اس نے؟ خداوند تو نے اس کے خاندان کے گرد ایک باڑ لگائی ہے، میں اس کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ وہ خاندان جسے خدا نے برکت دی ہوئی ہے، بہت سے خاندانوں پر ابلیس کا ہاتھ ڈالنا چٹکی ہے، ایک سیکنڈ میں وہ پکڑتا ہے خاندانوں کو، تباہ برباد کر دیتا ہے، اور کئی سالوں تک ہمارے خاندان ان برائیوں سے، ان عداوتوں سے، ان کلیشز سے، ان لڑائیوں جھگڑوں سے، نفرتوں سے آزاد ہی نہیں ہو پاتا۔ ایوب کے خاندان کے گرد بھی خدا نے ایک باڑ بنائی ہوئی ہے کہ کوئی ابلیس اس کی قوت بھی ایوب کو جا کے چھو نہیں سکتی۔ کہنے لگا اس باڑ کو خدا ہٹا۔ خدا نے کہا اچھا یہ بھی کر کے دو، ہٹا دی باڑ۔ کیا ہوا؟ 10 بچے ایک ہی بار اس نے مارے۔ خاندان جس کو برکت دی تھی اسے مارا، دولت چھینی، مال چھینا، کاروبار برباد کیا۔ پھر اس کی بیوی اتنا اندر سے دکھی، اتنا دکھی، اس نے کہا یوں خدا کی تکفیر کر اور مر جائے۔ تو خدا کا بندہ کیا کہتا ہے؟ جس نے خدا کی حضوری کی لذت چکھی ہوئی تھی، خدا کی بخشش کا مزہ جس نے چکھا ہوا تھا، اس نے کیا کہا کہ آج تو خدا کی خدمت نہیں کرنی، چھٹ دینی۔ میں کہڑے خدا نہ چلنا جڑا میرے بچے نہیں بچا سکے، میرے فصلہ اگ لگ گئی وہ نہیں بچی، میری بیوی بھی میرے تانے مارے، میرے یار بھی آ کے، اس کے دوست بھی اس کو تانے دیتے، کہا خدا ہے؟ اس سے کہا جو کچھ مرضی ہو جائے۔ کہ تو کیسی باتیں کرتی ہے بیگم، ندان عورتوں جیسی باتیں تیری، ہم خدا سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں۔ خدا بن دیا، ہلیلویا، کہ وہ نہیں دیتا ہے تے انہیں لے لیا تے پھر کی ہویا، تے تابی تے انہیں سے تے آج انہیں لے لیا تے پھر کی ہویا، انہیں نام مبارک ہے۔ کیا گارے تھے جی آج؟ تو آخ ہے میری جان، مبارک خدا ہے۔ شعیب، ابراہیم اور نوح کو ہم نے پچھلے میسج میں دیکھا کہ انہوں نے مذبح بنائے تھے، وہ جہاں جاتے مذبح بناتے، مذبح پر خدا کی حضوری ہوتی۔ مذبح بنانا یہ اعلان کرنا ہے کہ میں خدا کا ہوں، میں خدا کو سجدے کرنے والا ہوں، میں کسی اور کے آگے جھکنے والا نہیں۔ مذبح کھڑا کرنا، مذبح بنانا یہ اقرار ہے کہ ہم دوسرے معبودوں کو نہیں مانتے۔ یسوع کے آگے گھٹنے ٹیکنا یہ اعلان ہے کہ ہم یسوع کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتے۔ اس کے آگے ماتھا ٹیکنا یہ اعلان ہے کہ یسوع تیرے بن کسی اور کو سجدہ نہ کریں گے، مر جائیں گے لیکن کبھی شکوہ نہ کریں گے۔ ہیلیلویا۔ یسوع مسیح، اس کی حضوری جب ہمارے خاندان میں ہے۔ نوح نے کیا کیا؟ نوح نے ذرا عبرانیوں کے خط میں آئیے، 11ویں باب کی 7ویں آیت ہے، دیکھیں ذرا۔ حضرت نوح نے کشتی بنائی، یس، کیا لکھا ہے جی عبرانیوں کے خط میں؟ ایمان ہی کے
सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर ना आती थी, हदायत पाकर खुदा के खौफ से, क्या लिखा आगे, अपने घराने के बचाव के किसके घराने के बचाव के लिए, किसके, अपने घराने के बचाव के लिए क्या बना दिया, कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से आज अपने बच्चों के लिए एक ऐसी कश्ती बनाए जिस पर वो बैठकर निजात का सफर तय करे। नूह ने अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई। सो आज आपको कश्ती बनाने की जरूरत नहीं। हमारी कश्ती, निजात की कश्ती यीशु नासरी है, वो हमें बचाता है। आज उस यीशु के साथ सफर करें। उसने अपने घराने की निजात के लिए ये कश्ती बनाई और उसने क्या किया, किसको बचा दिया। तीसरी बात मैं बता रहा हूं, अपने घरानों को या अपने घरानों के लिए निजात का रास्ता मुहैया कर दिया। किनके लिए, अपने खानदानों के लिए निजात का रास्ता मुहैया करें। आपके बच्चे जब बड़े हो जाएं तो उनको तौबा करने में मुश्किल पेश, यीशु को कबूल करने में मुश्किल पेश ना आए। वो दिल से यीशु को कबूल करें। ये राह किसने बनाई, खानदानों के अंदर हजूरी खुदा की किसने लाई। हमने खुद अपने घरों में मजमा बनाना है, एक जगह मखसूस करनी है। जैसे हमने वो भाई साहब को दीवार में लगाया हुआ ना, तो सुबह से वही सही हम टाइम सारे शेड्यूल हमारे उसी टीवी लॉन्च से शुरू होते हैं, टीवी में उसी तरह मसबा बनाना। आपके बच्चों को पता हो दिन का आगाज कहाँ से करना है, यहाँ से। रात को जब दिन को क्लोज करना है तो कहाँ से करना है, इस जगह से। एक तो इस कोने में आकर हमने इकट्ठे होना है। हमने जब मुश्किल में होना है तो कौन सी जगह पे जाकर खुदा की हजूरी कहाँ पर होगी, हमें कहाँ खुदा मिलेगा, घर के इस मजबा पर। हम वहां पर जाएंगे, खुदा हमें वहां पर मिलेगा। और याद रखें कि जब हम मजबा पर जाते हैं खुदा हमारी सुनता है। हालेलुया। हम निजात की राह तैयार करें। आज बहुत से लोग, कुछ के बच्चे चर्च में आ जाते हैं और कुछ के वालिदैन चर्च में आ जाते हैं। कुछ बच्चों को चर्च में आने के लिए मुश्किल पेश आता है। यीशु को कबूल करने के लिए उन्हें मुश्किल पेश आती है, क्योंकि हमने उन्हें निजात की राह नहीं दी। आज जरूरत है उन नौजवान बेटों बेटियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए हम निजात की राह तैयार करें। वो कभी यीशु का इनकार नहीं करेंगे, उन्हें दूसरे अच्छे नहीं लगेंगे। साढ़े गवांढी जड़े ने वो बड़े चंगे लगते हैं, फिर बाद चो नवे नवे काम होंगे। जब हमारे बच्चे निजात की राह पे होंगे, याद रखें मेरी वो बेटियां वो बेटे जो जॉब्स करते हैं, याद रखें निजात याफ्ता शख्स खराब माहौल को ठीक कर देता है। कौन सा शख्स? निजात याफ्ता। एक खादम गवाही सुना रहे थे, कहने लगे कि मैं एक जगह जॉब करता था, तो वहां पर एक क्रिश्चियन लड़की भी जॉब के लिए उन्होंने रख लिया। और कहते कि उन्होंने
تھوڑے مہینوں بعد اس کو کہا کہ آپ کی سیلری ہم بڑھانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کو میرا کام اچھا لگے آپ بڑھا دیں. انہوں نے بڑھا دیا. انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ فرینڈ شپ کریں، ہم آپ کی سیلری اور بھی بڑھا دیں. اسے کہا جتنی میں محنت کرتی ہوں، کلام میں مجھے لکھا ہے، بتایا گیا ہے، میرے یسوع نے مجھے بتایا کہ جتنی محنت تو کرتی ہے، تیری محنت کا حاصل تنخواہ تیرا وہی ہے. انہوں نے کہا یہ ساری چیزیں ہمیں کرنے سے منع کیا گیا ہے، نہ ہموار جوئے میں نہ چکو. تو اس نے کہا کہ آپ سے پہلے تو جتنی بھی لڑکیاں یہاں پہ آئی ہیں ان سب کے ساتھ ہماری فرینڈ شپ رہی ہے. اس نے کہا میری فرینڈ شپ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی کیونکہ میری فرینڈ شپ یسوع کے ساتھ. اور وہ خادم بتا رہے تھے کہ میں نے جتنی دیر وہاں پہ جاب کی ہے اس لڑکی سے سارے کرتے تھے اور سارے اس کو باجی سسٹر کہتے تھے. خدا کی حضوری تھی اس وقت، کیونکہ نواں موبائل اس بچی کا اپنے گھرانوں کے لیے نجات کی راہ تیار کرے. نوح کو بڑی مشقت کرنی پڑی، محنت کرنی پڑی، لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے. کلام میں یہ آیت لکھی ہوئی کہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، کہہ رہے بڈھا پاگل ہو گیا ہے، ایڈی بڑی کشتی بنا دے تے کتنے بہن. اور مجھے نہیں پتا یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے. ایک خادم نے مجھے کہا تھا کہ اس دور میں لوگ کشتی میں آ کے تو یورن کر جاتے تھے، تو پھر انہوں نے پی گئی خارش الرجی. تو ایک بندہ اتنے آیا یورن نہیں تے وہ پیر تل گیا تو بچ ڈگ پیا تے وہ دی ساری الرجی پھر دور ہو گئی. انہیں جا کے دوجیاں نے بھی دسیا کہ بھائی اتنے الرجی دی دوائی ہے. انہیں آ کے پھر بھائی جی چنگی صفائی کی الرجی والے کشتی صاف ستھری کر. مجھے نہیں پتا یہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ الرجی دی دوائی بھی کشتی چوں ملی. یسوع مسیح ہمارا شافی ہے، ہلیلویا. اس نے بڑی محنت کی، ایک والد تھا، اس نے محنت کی اور اپنے بچوں کو اس نے بچا لیا اس دور کے اندر. یس اس نے بچا لیا. کتنی جانیں بچی اور سارے مر گئے، 8 جانیں نوح اور اس کا خاندان. اور جب وہ اس طوفان سے گزرا تو اس نے مذبح بنایا، اور مذبح بنایا تو خدا نے اس کے بچوں کو بلیس کیا. آئیے آج اپنے خاندان کو ہم خدا کے گھر کا درجہ دیں، یسوع مسیح کو اپنے گھر کا سربراہ بنائیں، اس کی حضوری کو اپنے گھر میں بلائیں، اسے ہم دعوت دیں اور اپنے خاندان کے لیے نجات کا رستہ ہم اختیار کریں. آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں، آئیے اس کشتی کو تیار کر دیں.